अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। अब वो बाकायदा उसके पास बैठकर पूछने लगी। शाह इसके अंदाज पर मुस्कुराया। वो तो शुक्र था कि इसकी शेव इसके डिम्पल छुपा लेती थी, वरना शायद वो इसके मासूम चेहरे की एक्साइटमेंट कभी ना देख पाता। मिट्ठू होता है, बहुत प्यारा होता है, ग्रीन कलर का। उसकी चोंच रेड कलर की होती है। आपने जेल में कभी नहीं देखा होगा। बहराम के जाने के बाद उस दिन वो इसे एक एक बात बता चुका था, ये भी कि वो 10 साल जेल में गुजार के आया है। मेरी दादी साईं के पास था। मैं उसको मिर्चें और अंगूर खिलाया करती थी, लेकिन एक बार वो ओवर ईटिंग की वजह से मर गया। दिल दीदा ने कहा कि मैंने इसको ज़्यादा खिला दिया। जैसे दिल दीदा मुझे कहती हैं ना कि तुम 50 अंगूर खाओ, वो मेरी सारी बातें मानेगी। इसी तरह से मैंने उसको कहा कि तुम 50 अंगूर खाओ, तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। और मिट्ठू को तो ज़बरदस्ती करनी ही पड़ी। उसने तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से 50 अंगूर खाए थे। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। गुड बॉय था, सारी बातें मान लेता था। फिर मैंने दीदा को दोबारा मिट्ठू लाने को बोला, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। आप मुझे ला देंगे ना? अब वो इससे पूछते हुए इसके शर्ट के बटनों के साथ खेल रही थी। शाह का दिल चाहा कि पूरी दुनिया हिलाकर रख दे। शाह ने आहिस्ता से इसका सर थाम के अपने सीने पर रखा। जाने शाह, तुम रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर किया करो, मैं कल ही ला दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे कभी 50 अंगूर खाने को नहीं बोलोगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, आई प्रॉमिस। वो इसके सीने से सर उठाते हुए अपनी गर्दन की नस 2 उंगलियों में पकड़ते हुए वादा करने वाले अंदाज में बोली। शाह बेहतियार मुस्कुराया। तुम मुझे पागल कर दोगी जाने शाह, वो इसे अपने सीने में भींचते हुए शिद्दत से बोला। दादो साईं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको बेड से उठने से मना किया था ना। आप मेरी कोई भी बात सुनती क्यों नहीं हैं? दिल ने उन्हें किचन में कदम रखते देखकर कहा। दिल साईं, मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं बहराम के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। बहुत दिन से ठीक से खाना नहीं खा रहा है। वो इसीलिए सोचा कि आज खुद अपने हाथों से उसके लिए कुछ बनाऊं। किचन कढ़ाई बहुत पसंद है उसे। दादो साईं सामान लाते हुए बोली। तो क्या मुझे चिकन कढ़ाई बनाने नहीं आती? दादो साईं, आप एक बार कहें तो सही, मैं बना दूंगी। आप बैठे यहाँ, बल्कि नहीं, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, तब तक मैं चिकन कढ़ाई तैयार करती हूँ। लेकिन आप इसे नहीं खाएंगी। डॉक्टर ने आपको मसाले वाले खाना खाने से बिल्कुल मना किया है। आपके लिए मैं कुछ और हल्का सा बना दूंगी। और बहराम साईं के लिए बस अभी चिकन कढ़ाई तैयार कर रही हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप अभी और इसी वक्त अपने रूम में जाकर रेस्ट करेंगी। वो इन्हें कंधों से थामते हुए सीधी इनके रूम में छोड़ आई, और वो भी इसके ज़िद के सामने हारती हुई अपने कमरे में आकर बैठ गई। दिल ने किचन में कदम रखते ही चिकन कढ़ाई का सामान निकाला, जब अचानक ही इसके दिमाग में शरारत आई। बहुत शौक है जनाब को दादू साईं के हाथ की चिकन कढ़ाई खाने का। इन्हें तो चिकन कढ़ाई मैं खिलाऊंगी, सारी हीरोपंती जाती हुई नजर आएगी। दिल ने सोचते हुए सारे मसाले निकाल कर काउंटर पर रखे। अब मज़ा आएगा जनाब को, सारी ज़िंदगी चिकन कढ़ाई का नाम नहीं लेंगे। दिल ने हाथ से ताली बजाते हुए शरारती अंदाज में कहा, जबकि किचन से बाहर से गुजरते बहराम ने अचानक इसका ये मासूम सा अंदाज देखा था। आजकल वो अपने आप में ही रहने लगी थी। दिल चाहता तो खुशी से भंगड़े डालती, वरना खुश होकर वो तो बिल्कुल खामोश होकर मुंह बनाकर बैठी रहती। इसे तो एक आंख देखना पसंद नहीं करती थी। न जाने क्या वजह थी, वो पहले की तरह नहीं रही थी। सब सच जानने के बाद भी दिल ने इसके साथ अपना रवैया नहीं बदला था। खैर, जो कुछ भी था, कम अज़ कम वो अगले महीने होने वाली रुखसती के लिए अपना माइंड तैयार कर चुकी थी। बहराम इसे लेकर बहुत खुश था। इसे इसी तरह से खुश छोड़कर वो अपने कमरे में आ गया। दिल चाहा कि जानू साईं से बात करे। कितनी ही देर वो अपने फ़ोन पर उसकी तस्वीर देखता रहा, लेकिन जानता था कि वो इससे बात करना पसंद नहीं करेगी। इस हादसे में दाइम भी बेकसूर था, और बहराम अपने बचपन के इस रवैये की वजह से दाइम से शर्मिंदा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि दाइम ना तो उसे पसंद करता है और ना ही इसे बेकसूर समझता है। और अब तो जानू साईं उसकी बीवी है, और कुछ भी ना सही, लेकिन दाइम की नज़रों में उसने जानू साईं के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी थी।
یاسم صبح صبح ہی گھر واپس آ چکا تھا۔ جب سے نور سے اس نے بات کی تھی تب سے ہی دل چاہ رہا تھا بس کیسے بھی نور کے پاس وہ پہنچ جائے۔ اس کے بس میں ہوتا تو شاید اڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ جبکہ دوسری طرف نور بھی ساری رات نہیں سوئی تھی۔ اتنے سال اس نے یاسم سے بات نہیں کی، اسے ایک ایسی غلطی کی سزا دیتی رہی جس میں وہ خود بھی بے گناہ تھی اور اس کی اولاد بھی بے گناہ تھی۔ قصور کس کا تھا؟ اس شخص کا جو اسے برباد کرتے ہی مارا گیا۔ خود تو مر گیا لیکن اس کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی چھوڑ گیا جسے دیکھ دیکھ کر وہ بھیانک رات یاد آتی تھی اسے، جب اس کے ساتھ وہ ظلم ہوا تھا۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا جو اس کی زندگی اس طرح سے برباد ہوئی؟ اگر حیدر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو شاید وہ کبھی جی بھی نہ پاتی، شاید کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو پاتی۔ وہ تو اپنا دماغی توازن مکمل کھو چکی تھی۔ وہ حیدر کا ساتھ تھا جو اسے زندگی دے گیا، اسے خوش رہنے کی وجہ دے گیا، ورنہ وہ تو زندگی کی ہر خوشی کھو چکی تھی۔ اور ان خوشیوں میں اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ حیدر کے ساتھ اس کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا تو یقیناً یہ بچہ اسی ظلم کی نشانی تھی جسے وہ بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ بھلانا آسان نہیں ہوتا اور نور کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش سے یاسم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حیدر نے کہا کہ وہ اسے اپنے نام دے گا، اسے اپنی پہچان دے گا، لیکن نور کو اس کا وجود پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے ہوئے ظلم کی نشانی کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اللہ نے اس کے سامنے بھی بہت ساری آزمائشیں رکھی تھی۔ یاسم بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہی تھا جسے وہ نہ صرف دنیا میں لائی بلکہ حیدر نے اسے اپنی پہچان بھی دی تھی۔ حیدر کے لیے وہ اس کی پہلی اولاد تھا لیکن نور کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر نور کے بس میں ہوتا تو اسے دنیا سے غائب کر دیتی۔ اور حیدر سے ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی اولاد ہے جسے وہ خود بھی نہیں کر سکتی۔ دیر سے ہی صحیح لیکن اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے خود ہی اس کے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی جسے وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت وقت سے یاسم سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے پاس جیسے کوئی بہانہ ہی نہیں تھا اپنی ہی اولاد کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اس لیے نور نے اس کی شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے گھر بلایا اور وہ آ بھی گیا تھا اس کے پاس ایک بار پکارنے پر۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا اور دادو سائی کو کمرے میں ہی کھانا دے کر آئی۔ وہ جلدی کھانا کھاتی تھی جبکہ بہرام نے کمرے سے نکلتے ہی 10 کرتبے نہ جانے ایسا کون سا اہم ترین کام سر انجام دے رہے تھے جناب جو کھانے تک کا ہوش نہ تھا۔ اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ ہنسی اونچی آواز میں بولی جبکہ بہرام بنا کچھ کہے سیدھا آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ارے واہ، چکن کڑھائی! آج تو عید ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً چکن کڑھائی اپنی پلیٹ میں نکالی جبکہ وہ بھی اپنا کھانا رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جب بہرام نے اس کی پلیٹ دیکھی، یہ کیا دل، تم چکن کڑھائی نہیں کھا رہی؟ اس نے دل کی پلیٹ میں چاول دے کر پوچھا۔ بڑی جلدی نہیں بھول گئے آپ؟ میں چکن نہیں کھاتی، دل نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو بہرام خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی یہ بات کیسے بھول گیا تھا؟ اس کی تو ہر بات اس کے لیے عزیز تھی۔ مجھے لگا بہت وقت گزر گیا ہے، اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے، شاید تمہیں پسند ہوگا۔ بہرام نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کہا۔ جی بہت کچھ بدل چکا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ وہ اس سخت نظروں سے گھورتے ہوئے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی لیکن بہرام نے جیسے ہی کھانے کا پہلا نوالہ لیا اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ شرارتی نظروں سے بھرپور اس کا نظارہ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا بہرام شاہ، آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ شاید وہ اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ لگتا ہے کھانا تم نے بنایا ہے ورنہ دادو سائی اتنی مرچیں کبھی تیز نہیں کرتی، بہرام نے کہا لیکن کھانے سے ہاتھ روکا نہیں تھا، نہ جانے اب اس کے دل کو کون سی بات بری لگ جائے۔ کیوں تیز مرچ کھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے آپ؟ انداز میں چیلنج تھا۔ بہرام شاہ اپنا دل نکال کر اپنی دل کی ہتھیلی پر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے مسز بہرام شاہ، یہ تو صرف کھانا ہے۔ اس کے بچکانہ سوال پہ وہ ہنستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھانے لگا لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے ہی دل نہ صرف وہ گلاس اٹھا چکی تھی بلکہ ختم کر کے واپس ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بہرام کھل کر ہنسا۔ ٹیبل پر اور پانی موجود نہ تھا، مطلب صاف تھا وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے دوبارہ سے کھانا کھانا شروع کر چکا تھا۔ دادو سائی آہستہ آہستہ قدم
قدم اٹھاتے باہر آئی۔ جب ان دونوں کو ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ کیسی کڑھائی بنائی ہے میری پوتی نے؟ بہرام سائیں نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کی یہ پوتی کوئی کام غلط کرتی ہے بھلا؟ وہ کھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، جبکہ دل اب پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اتنی تیز یہ کھانا کھا رہا تھا؟ کیا اس کا منہ نہیں جل رہا تھا؟ دل کو پریشانی ہونے لگی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس بار وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ جبکہ دادو سائیں نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی، بہرام کافی دیر غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن کھانے سے ہاتھ نہیں روکے۔ آخر اس کے دل نے پہلی بار اتنی محنت سے اس کے لیے کچھ بنایا تھا، وہ نہ کھا کر اس کی ناقدری تھوڑی کر سکتا تھا۔ دل اسے ایسے ہی کھانا کھاتے دیکھ کر اٹھ کر اس کے لیے پانی لے کر آئی، اور ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ میں پکڑا بھی دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کے لیے پانی پیو اور مجھے شرمندہ کرنا بند کرو۔ بات حوصلہ کی ہو رہی تھی۔ مسز، کیا تم اتنا حوصلہ بھی نہیں رکھتی کہ مجھے اپنا ہی بنایا ہوا کھانا کھاتے دیکھ سکو؟ وہ پانی کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، جبکہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ بہرام سائیں میں صرف مذاق کر رہی تھی، دل نے بتانے کی کوشش کی، لیکن اب شاید بہرام سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا، وہ کہتے ہوئے مزید نوالے لینے لگا، جبکہ اس سے زیادہ برداشت کرنا دل کے بس میں نہ تھا۔ وہ پیر پٹکتی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یہ آدمی پاگل ہے، میں اسے کیسے روکوں؟ مجھے بھی کیا ضرورت پڑی تھی ایسے شرارت کرنے کی؟ پانی تک نہیں پی رہے، کیا ان کا منہ نہیں جل رہا ہوگا؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، لیکن اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ کیا آپ مجھے دادو سائیں کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیں؟ نہیں، وہ بہت ڈانٹیں گی۔ تو میں پھر کیا کروں؟ اتنی مرچی کھا چکے ہیں، پانی سے تو نہیں جائے گی۔ کچھ میٹھا بنا کے لے جاتی ہوں ان کے لیے، ورنہ منہ کے ساتھ میدا بھی جلا کر بیٹھے ہوں گے، اور ایک چھوٹی سی سوری بھی بول دوں گی۔ آخر غلطی کی ہے تو سوری بولنے میں کیسی شرم؟ کیا مجھے ان کے لیے ایسا کرنا چاہیے؟ اس نے کمرے کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے سوچا۔ ہاں، تو میں تو صرف اپنی غلطی کا ازالہ کر رہی ہوں، اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ خود سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اب بہرام باہر کرسی پر موجود نہ تھا، لیکن پانی کا گلاس اب بھی وہیں تھا، مطلب اس نے ابھی تک پانی نہیں پیا تھا، اور اپنی پلیٹ میں ڈالی چکن کڑھائی وہ ختم کر گیا تھا۔ وہ کون کمبخت ہے جسے رات کو بھی سکون سے نیند نہیں آتی؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے غصے سے بھرپور آواز میں کہا، جبکہ شارک اس کی آواز پر ہنس دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم سو رہی ہوگی۔ اس کی آواز پر وہ فوراً آنکھیں کھول کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، میں ہان بات کر رہا ہوں، شارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون ہان؟ اسے تو ہوش میں انسان یاد نہیں رہتا تھا، کہاں وہ سوتے ہوئے اس کو یاد کرتی؟ تمہارا ایک عدد اکلوتا منگیتر، بلکہ نہیں، تمہارا نہیں، آپ کا کہنا چاہیے، اتفاق سے پورا ایک دن بڑی ہو تم مجھ سے۔ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آج جازم اس کے ہاسٹل آیا تھا، اور کسی کام کے لیے اسے اپنے ID کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے تھی، اور یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً وہی اس نے دیکھ لیا ہوگا اسے، اور اس کا ID کارڈ بھی۔ اس لڑکے کا خوبصورت چہرہ یاد کرتے ہوئے اسے گبر یاد آتا تھا، کیونکہ وہ اس کی دنیا میں گبر کی جگہ لینے جا رہا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، آج سے تم مجھے آپ اور میں تمہیں تم کہہ کر پکاروں گی، اور آئندہ جب تک میں نہ کہوں مجھے فون مت کرنا۔ مجھے اس طرح سے اچانک فون پر بات کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ میں ابھی سو رہی تھی، تو آئندہ کوشش کرنا کہ رات 9 بجے کے بعد تم مجھے فون بھی نہ کرو۔ ویسے میرا نمبر کس نے دیا؟ جازم نہیں دیا ہوگا، وہ اس سے سوال کر کے خود ہی جواب دے چکی تھی۔ بلکہ ایسا کرنا کہ آئندہ تو مجھے فون ہی نہیں کرنا بہتر ہوگا، کہ ہم جو بھی بات کریں شادی کے بعد ہی کریں۔ اگر شادی ہوئی تو گڈ نائٹ، آئندہ احتیاط کرنا، خدا حافظ۔ وہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے فون بند کر چکی تھی۔ اپنے کان کے قریب فون کی ٹون پر شارک ہنسا بدمزہ ہوا تھا۔ ایک دن بڑی ہے مجھ سے، اور حکم تو ایسے چلا رہی ہے جیسے 10 سال بڑی ہو۔ بڑی آئی، وہ کہتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے گیا۔ اس
دروازہ کھٹکھٹایا تو اگلے ہی منٹ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ ہاتھوں سے اپنے آپ کو پنکھا کرتے ہوئے مرچی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی یہ میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، میں نے اس سرخ مرچ کا زیادہ استعمال کیا تھا، اس لیے پانی سے جلدی نہیں جائے گی، اور آپ نے اتفاق سے پانی پیا بھی نہیں ہے، اس نے ٹیبل پر پانی کا بھرا ہوا جگ دیکھ کر کہا، جبکہ اس کے لہجے میں شرمندگی محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ اگر پانی پی لیتا تو شاید یہ کھیر نہیں ملتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کھیر لے چکا تھا، جبکہ وہ اس کے بعد بھی کمرے سے گئی نہیں تھی۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شاید وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے اپنی شرارت کی گہرائی تک جانا چاہتی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کھیر کے پیالے کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، آخر اس نے کیوں نہیں کھائی؟ وہ اتنی محنت سے اس کے لیے بنا کر لائی ہے۔ ابھی وہ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی حیرانگی کو اگنور کرتے ہوئے بہرام نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے بالکل نزدیک کر لیا اور اس سے بنا کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اپنے ہونٹوں کے اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اس سے وہ اتنی بے باکی امید کبھی نہیں رکھتی تھی۔ دل نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرام وہی ہاتھ تھام کر اس کے پیٹھ کے پیچھے لے گیا۔ دل کی ساری مزاحمتیں بیکار جا رہی تھی۔ وہ اسے خود سے جتنا دور کرتی وہ اس کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دل تو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس پر اس کی مزاحمت مزید تیز ہو گئی۔ لیکن بہرام کو تو جیسے دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ جب دل نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا، بہرام کی نظر میں خمار کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شاید وہ اپنی جلن اس کے اندر منتقل کر چکا تھا۔ دل نظریں جھکائے باہر کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن افسوس کے ہاتھ اب بھی بہرام کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نظریں ملانا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ جب بہرام نے کھیر کا ایک چمچ بھرتے ہوئے اس کے منہ میں ڈال دیا، مجھے تو مرچی ختم کرنے کا بہت اچھا طریقہ مل گیا ہے، اسی لیے یہ کھیر اب تمہارے ہی کام آئے گی۔ وہ کھیر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی وہ کھیر کا پیالہ لے کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ جانو سائیں اور دائم گھر واپس آ چکے تھے۔ جانو سائیں یہاں ملتان واپس آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ یہاں آتے ہی اسے ایک ماں مل گئی تھی، بڑی اماں سائیں کے روپ میں۔ لیکن یہاں آتے ہی ایک بار پھر سے دائم جیسے اسے بالکل ہی بھول گیا۔ اسے یہاں لاتے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے بڑی اماں سائیں کے ساتھ چھوڑ کر وہ بالکل بے فکر ہو چکا تھا، اور بڑی اماں سائیں کو تو جیسے کوئی گڑیا مل گئی تھی، ان کے دائم کی شہزادی جیسے وہ بالکل شہزادیوں کے جیسے ہی ٹریٹ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ان کے بار بار صدقے واری جانے پر وہ شرماتے ہوئے سر جھکا دیتی، جبکہ اس کے اس طرح سے شرمانے پر وہ مزید اسے دعائیں دیتی اور نظر اتارتی۔ لیکن دائم سے وہ پھر سے خفا ہو چکی تھی۔ آخر دائم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اسے یہاں لا کر جیسے بھول گیا، اب تو وہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن وہ تو تب ہوتا جب وہ گھر واپس آتا۔ آج 3 دن گزر چکے تھے، وہ نہ جانے کہاں جلسوں میں مصروف تھا کہ گھر واپس آنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، جس پر جانو سائیں کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ دائم چاہے اس کے پیر ہی کیوں نہ پکڑ لے، وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ آخر کوئی اپنی معصوم سی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے بڑی اماں سائیں سے کہا تھا کہ اب آپ ہی یہاں پر تو ہیں، مجھے جانو سائیں کی فکر کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی۔ لیکن وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے اس طرح سے تھوڑی نہ کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے تو بڑی اماں سائیں کے سامنے بھی کہہ دیا کہ میں آپ کے بیٹے سے بات کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتی، پکی ناراض ہو چکی ہوں۔ اور اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے بڑی اماں سائیں نے دائم کو فون کر کے اس کے خفا موڈ کے بارے میں بتایا تھا، جس پر اس نے کل ہی واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ویسے تو اسے بہت کام تھا، لیکن جانو سائیں کی ناراضگی وہ کسی حال میں مول نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے اس نے بڑی اماں سائیں سے کہا تھا کہ وہ کل گھر واپس آئے گا۔ بڑی اماں سائیں نے یہ بات فوراً ہی جا کر جانو سائیں کو بتائی۔ پہلے تو وہ خوش ہو کر چہکی، لیکن پھر یاد آیا کہ میں ناراض ہوں، اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کی خبر بنا کسی رکاوٹ کے دائم تک پہنچ جاتی تھی، اور اسے پتا تھا کہ اس کی ناراضگی اور اس کے واپس آنے کی خبر پر کوئی رسپانس نہ دینا بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو نخرے دکھاتے ہوئے، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جانو سائیں کو بہت مزہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے روٹھی رہے اور وہ اس سے مناتا رہے، اور اس کی خواہش کو وہ دل و جان سے پورا کرتا تھا۔
شازم کب سے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ کس موڈ میں تھی کہ ابھی تک کمرے میں قدم نہ رکھا۔ تائشہ جو رات کے برتن دھو رہی تھی، اسے زبردستی برتن لے کر کمرے میں بھیج دیا۔ شازم کو تنگ کرنے کے لیے تو اسے ویسے بھی بس بہانے کی ضرورت تھی، اور وہ جانتی تھی، اور 5 منٹ کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں ہی کھڑا ملے گا، اور اس کے اندازے کے عین مطابق اگلے 5 منٹ میں وہ بیزار سے شکل بنا کر کچن کے دروازے پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ انہی سب کاموں کے لیے تم سے شادی کی ہے میں نے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی جو رات کے 12 بجے تک برتن صاف کرتی رہے اور باقی سارا دن آرام کرے۔ جب اس کا شوہر گھر پہ نہ ہو، اب اس بات سے تو وہ بھی انجان نہیں تھا کہ اس کی ماں کا حکم تھا کہ جب تک اس کے بہو کے ہاتھ کی مہندی نہ اتر جائے تب تک اس کو کوئی کام نہیں کرنے دے گی۔ وہ تو ذیلا تھی جو زبردستی ان کے ساتھ کام کرتی، جبکہ زرش تو اپنے یہ دن خوب انجوائے کر رہی تھی، اور آج بھی اس نے صرف شازم کو ہی تنگ کرنے کے لیے یہ برتن دھونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ شازم سائیں، آپ مجھ پر اتنا برا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ برتن صاف کر رہی ہوں؟ ایسے لگتی ہوں میں آپ کو؟ وہ انتہائی معصوم شکل بنا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی اوور ایکٹنگ پر شازم نے باقاعدہ تالی بجا کر اسے داد دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک بری بیوی ہوں اور آپ کا خیال رکھنے کے بجائے میں ان سب کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں؟ زرش نے صدمے سے کہا، جس پر اس کی اوور ایکٹنگ کو نظر انداز کرتے شازم نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی لگتا ہے نا تو پھر یہی صحیح۔ بیوی کی تو قدر ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ یا اللہ، کہاں ظالموں کے بیچ میں بھیج دیا مجھے، کہاں معصوم سی لڑکی کو ایسا ہٹلر ظالم کھڑوس شوہر جو بیوی پر بے بنیاد الزام لگاتا ہے پکڑا دیا ہے۔ بس اللہ پوچھے گا آپ کو شازم سائیں، روز قیامت اس بات کا الگ سے حساب ہوگا۔ وہ مزید اوور ایکٹنگ کرتی برتن کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بیڈ روم میں جا چکی تھی، جبکہ شازم بھی اس کی ایکٹنگ پر سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید نخرے دکھاتی، وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور بنا اس کے مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے گال کو انتہائی شدت سے چھوا، جس پر وہ گلنار ہوئی۔ اگر تمہاری اوور ایکٹنگ ختم ہو گئی ہو تو کوئی کام کی بات کریں۔ وہ اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے اس کے بالوں کو خوبصورت آشیانہ کھولنے لگا۔ یہ ضروری بات ہے آپ کی، کیوں؟ وہ اپنے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس پر شازم کھل کر ہنسا۔ اب اس سے زیادہ ضروری بات کہاں سے لاؤں میں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں منہ چھپاتا مدہوش ہونے لگا۔ اللہ جی، میں نے کون سے لمحے میں دعا مانگی تھی کہ مجھے رومانٹک شوہر چاہیے، خدا کے لیے اسے لے لیں اور تھوڑا مجھے سیریس والا شوہر دے دیں۔ اس کی دعا پر شازم اس کے بالوں سے منہ نکال کر اسے گھورنے لگا۔ لڑکی، تمہیں میری محبت کی قدر نہیں ہے کیا؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ اب کیا آپ کی محبت کی قدر کرنے کے چکر میں چھت پہ جا کر نعرے لگاؤں کہ میرا شوہر رومانٹک ہے؟ وہ بھی ضرورت سے زیادہ، سوائے رومانس کے اس سے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ بے قدری نہیں ہے، بس بتائیں مجھے قدر کیسے کی جاتی ہے؟ وہ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے بیڈ پر اپنا سرہانہ ٹیک کرنے لگی۔ محبت کی قدر محبت کی ادا کی جاتی ہے، اظہار کر کے کی جاتی ہے، اپنے انداز سے بتا کر کی جاتی ہے، لیکن میری بیوی کو یہ ساری باتیں کہاں پتہ ہوں گی؟ اس کے دماغ میں تو دن رات بس شرارتیں ہی چلتی رہتی ہیں۔ وہ معصوم ماں اسے ظالم ترین ساس لگتی ہے، میری بہن اسے چلاک لڑکی لگتی ہے، اور میری معصوم بھابھی وہ تو کچھ کہتی بھی نہیں۔ وہ کیا لگتی ہے تمہیں؟ وہ جو پورے گھر کو آسمان پر اٹھائے ہوئے اپنی ساس کو ظالم اور نند کو چلاک کہتے ہوئے سب کو ہنسنے پر مجبور کرتی تھی۔ ضلع کے نام پر وہ بھی سوچنے لگی، وہ بھی بڑی تیز ہے، بس اس کا نام ابھی میں نے سوچا نہیں، لیکن فکر نہ کریں، کچھ دن میں رنگ دکھائے گی تو اس کا نام بھی رکھ لوں گی۔ زرش نے ہنستے ہوئے کہا، ایک عدد نام میرا بھی رکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری اس لسٹ سے میں بھی باہر ہوں۔ شازم نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، آپ تو ہیں ہی رومانٹک ظالم ہسبینڈ۔ وہ اس کا نام رکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے تیل نکال کر اس کے سر کی مساج کرنے لگی، جبکہ وہ اس کی گود میں پرسکون لیٹا مساج سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جب اچانک اپنے گال پر پانی محسوس کر کے آنکھیں کھول گیا۔ کیا ہوا زرش، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے اچانک اداس ہونے پر وہ بے چینی سے اس کے قریب آیا۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں نا شازم سائیں، کل تک میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، اور آج میرے پاس کتنے رشتے ہیں، محبت کرنے والے، پیار دینے والے، اور میں کتنے سالوں سے ان سب کے لیے تڑپ رہی تھی۔
اپنے ماں باپ کو کھونے کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب کبھی بھی مجھے ان رشتوں کا سکون نہیں ملے گا، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے اتنے سارے رشتے مل گئے۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے ایک ماں، ایک بھائی، ایک بہن اور ایک جٹھانی یا شاید دیورانی دینے کے لیے وہ اس کے سینے پر سر رکھ دیتی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتا اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ اس کے اس انداز پر شاذم مسکرایا تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی جو سارا دن ہر کسی کو خسانے میں گزار دیتی تھی، اندر سے کتنی نازک دل کی تھی۔ شاید اپنوں کو کھو کر ہر لڑکی کا یہی حال ہوتا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک شخص کے نام پر، اور پھر جب وہی شخص کا ساتھ نہ دے تب کیا گزرتی ہوگی اس پر، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر خاموشی سے ایک نئے گھر کو بسانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگتی ہے، اور مسلسل کروٹ بدلتی نیند کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ لیکن نیند نے تو اس سے کئی راتوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ جب سے جازم سے روٹھ کر گیا تھا، نیند بھی اس سے خفا ہو گئی تھی۔ اپنی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کتنا پچھتا رہی تھی، یہ صرف وہ جانتی تھی۔ اس کی یہ رات بھی خوبصورت ہو سکتی تھی، اس کے چہرے پر بھی زرش جیسا نکھار ہو سکتا تھا۔ شاید اسے جازم بھی اس کا ویسا ہی دیوانہ ہوتا جیسا شازم زرش کا ہو چکا تھا، لیکن اپنی غلطیوں اور بے جا شک کی وجہ سے وہ نہ صرف جازم کو خود سے دور کر چکی تھی، بلکہ اپنے کتنے ہی معصوم خوابوں کو بھی نوچ چکی تھی۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا، اس بات کا اندازہ اسے اچھے سے تھا، لیکن تب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیسے جازم کے اتنے خلاف ہو گئی۔ کہتے ہیں ٹوٹ کر محبت نہیں کرنی چاہیے، یہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ محبت بہت مطلبی چیز ہے، وہ انسان کو صرف اپنا اور صرف اپنا سمجھنے لگتی ہے۔ شاید یہی ہوا تھا اس کے ساتھ بھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے آپ کو جازم کا اور جازم کو اپنا سمجھتے ہوئے تھی، ایسے میں کسی اور کو اپنے اور اس کے درمیان برداشت کرتی۔ اس کے بس سے یہ باہر تھا۔ اس نے کبھی جازم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات جازم سے چھپی نہیں تھی کہ وہ اسے چاہتی تھی، اور جازم بھی تو اسے محبت کرتا تھا۔ شازم نے کتنی بار اس سے آ کر بتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کا ہی اثر تھا۔ زیلا سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ جازم کسی اور کا ہو رہا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی سے پہلے اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہے۔ اس کا دل اور دماغ جیسے ان چند باتوں میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ اس کی محبت اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنی باتیں خود تک رکھنے لگی۔ اس نے جازم سے بھی یہ باتیں شیئر نہیں کی، اگر کر لیتی تو شاید یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، جیسے اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ موبائل پر جازم کا نام دیکھتے ہی اس نے فون اٹھا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اس ستم گھر کی آواز سننے جا رہی تھی۔ ہیلو جازم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ زیلا، لگتا ہے تمہیں فون لگ گیا، میں کسی اور کو کر رہا تھا، جازم نے جلدی سے کہا، لیکن فون بند نہیں کیا۔ اتنی رات کو کس کو فون کر رہے تھے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ رشتے اعتبار قائم ہوتے ہیں زیلا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جازم، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ زیلا نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن جازم کچھ بھی نہ بولا۔ نہ جانے یہ خاموشی کتنی دیر ان دونوں کے درمیان رہی۔ جب اسے جازم کی آواز آئی، ہیپی برتھ ڈے زیلا، اور پھر فون بند ہو گیا، وہ کتنی ہی دیر اس کے الفاظ سنتی رہی۔ اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ اسی کو فون کیا تھا، ہر سال کی طرح سب سے پہلے اسے وش کرنے کے لیے۔ زیلا نے مسکراتے ہوئے فون کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ کوئی موبائل فون نہیں بلکہ اس کا جازم ہو۔ اس نے تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ دائم سے بات نہیں کرے گی، لیکن وہ کیا کرتی؟ باہر چہکتے طوطے کی آواز سن کر اس کا بار بار باہر جا کر طوطے کو دیکھنا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے فرمائش کی تھی۔ ہائے، یہ کتنا پیارا ہے، میں جا کر اسے دیکھوں قریب سے؟ ہاں، مجھے جانا چاہیے، لیکن میں تو ناراض ہوں ایک طوطے کے لیے، کیسے مان جاؤں؟ اگر اب مان گئی تو ساری زندگی مجھے ایسے ہی تنگ کریں گے یہ، مجھے اتنی جلدی نہیں ماننا چاہیے۔ اگر بعد میں بھی وہ ایسے ہی کرتے رہے تو زندگی کیسے کٹے گی ان کے ساتھ؟ سبق تو ان کو سکھانا پڑے گا۔ لیکن طوطا کتنا چہک رہا ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے میرا مٹھو۔ جانو حسرت سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس بار معاف کر دیتی ہوں، اس نے خود سے کہتے ہوئے فیصلہ کیا، اور خود کے ساتھ ہی مزید 10 منٹ تک مذاکرات کر کے وہ باہر کی طرف آئی، جہاں وہ طوطے کو رکھے آرام سے اس کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اندر بیٹھی میڈم فل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی۔
اور وہ اس کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں 2-3 بار تو دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ باہر آؤ، میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، لیکن اندر سے آواز آئی کہ آپ اور آپ کا گفٹ وہیں جائیں جہاں پچھلے 3 دن سے تھے۔ اور پھر دائم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہوئے کہا کہ جب تمہارا موڈ تھوڑا ٹھیک ہو پلیز باہر آ کے ایک بار اپنے مٹھو کو دیکھ لو، کیونکہ اگر تم یہ پسند نہیں آیا تو میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ اور تبھی اس کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی، یہ نہ ہو کہ وہ اندر اٹھی ہوئی بیٹھی رہے اور اس کا مٹھو اسے بنا ملے ہمیشہ کے لیے واپس چلا جائے۔ اس نے باہر آ کر مٹھو کو دیکھا، ہائے یہ کتنا پیارا ہے، کیا یہ باتیں بھی کرتا ہے؟ وہ اپنی ناراضگی بلا کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھی پوچھنے لگی، نہیں یہ باتیں نہیں کرتا، لیکن طوطے والے بھائی نے کہا ہے کہ نسل بہت اچھی ہے اور طوطے بہت جلدی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر مالک اچھا ملے تو اب تمہیں کوشش کرنی ہوگی کہ یہ بولنا سیکھ جائے۔ اب تو تم ہی اس کی مالک ہو، اسے تمہیں سنبھالنا ہے کہ جیسے خود پٹر پٹر کرتی ہو اسے بھی سکھا دینا۔ وہ شرارت سے اس کے ننھی سی ناک چھوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ طوطے کے پنجرے پہ ہاتھ رکھی تھی۔ ہورن کو پتہ نہیں چلا کہ کب اس نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اگلے پل وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا طوطے کے پنجرے کو اس سے بہت دور کر چکا تھا۔ واجد اسے اٹھا کر پھینکو یہاں سے باہر اور ڈاکٹر کو بلاؤ، دائم دھاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی آواز پر ہوم سہم کر رہ گئی۔ اس کے غصہ کرنے پر واجد تقریباً باہر سے بھاگتے ہوئے اندر آیا تھا اور کچھ فاصلے پر پڑے طوطے کے پنجرے کو اٹھانے لگا جب وہ بول پڑی، نہیں یہ میرا مٹھو ہے، آپ اسے اس طرح سے نہیں لے کر جا سکتے۔ ہورن نے واجد کے پیچھے جانے کی کوشش کی، اس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے جانے شاہ، اسے تمہارے پاس رہنے کا کوئی حق تو آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ وہ مسکراتے ہوئے نور کے قدموں میں بیٹھا پوچھ رہا تھا، جس پر نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی تمہیں بہت پسند آئے گی یاسم، مجھے بھی بہت پسند ہے، میں اس سے شادی میں ملی تھی، بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو اتنی اچھی لگی کہ اسے دیکھتے ہی مجھے تمہارا خیال آیا، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ میری سہیلی کی بیٹی ہے تو میں نے فوراً سوچ لیا کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یاسم اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم انکار کر سکتے ہو۔ بیٹا تم یہ مت سوچنا مجھے برا لگے گا، اس لیے میں نے ابھی تک بات آگے بھی نہیں بڑھائی۔ میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھوں گی، تم بس ایک بار چل کر اس لڑکی کو پہلے دیکھ لو، اگر تمہیں وہ پسند نہیں آئی تو نہ سمجھو۔ میں جانتی ہوں تم اتنے خوبصورت ہو ماشاءاللہ، تم نے کوئی اپنے لیے لڑکی پسند کی ہی ہوگی، وہ شرارت سے کہتی اس کے دل میں جھانک رہی تھی جب وہ مسکرایا۔ آپ کی خوشی کے سامنے کوئی بھی نہیں، جہاں میری امی کہیں گی میں وہیں کروں گا شادی۔ بتائیں کب چلنا ہے لڑکی کو دیکھنے؟ اس نے مسکراتے ہوئے نور کے ہاتھ چوم لیے، جبکہ اس کی فرما برداری پر نور نے فوراً اس کے پیشانی چوم کر مسکراتے ہوئے کہا کہ کل وہ لوگ لڑکی کو دیکھنے جائیں گے۔ جب یاسم نے حیدر کو دیکھا جو بنا کچھ بولے مسکرا رہا تھا، اسے کیوں دیکھ رہے ہیں بابا سائیں؟ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا، صرف میں اور اماں جائیں گے، لڑکی کو دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ اس نے حیدر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو بیٹا ساری بارات بھی اکیلے لے جانا تم؟ ماں بیٹے کو تو وہاں بھی میری ضرورت پیش نہیں آنے والی۔ حیدر منہ بناتے ہوئے بولا، آئیڈیا اچھا ہے، پہلے کہاں تھے؟ یاسم شرارت سے کہتے ہوئے بولا۔ باہر کی طرف وہ دوڑ لگا چکا تھا، جبکہ حیدر اپنا جوتا اتارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ مت بھاگیں حیدر سائیں، پیر میں موچ آ جائے گی آپ کے، اب عمر ہو چکی ہے، میرے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، نور نے اتراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی بیگم سائیں، تو یہ بات ہے، بیٹا کیا گیا، آپ تو شوہر کو بھول ہی گئی، ابھی پکڑ کے لاتا ہوں اس کو کان سے، پھر آ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس کی عمر ہو چکی ہے۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا باہر کی طرف بھاگا، جبکہ نور ان دونوں کو بچکانہ حرکتوں پر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ نور تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ حیدر اسے مطلبی سمجھے گا، وہ سمجھے گا اس کی شادی کے لیے وہ اس سے بات کر رہی ہے، اپنے پاس بلا رہی ہے، اسے اپنا بیٹا مان رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یاسم نے تو آتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی دیر اس کے سینے سے لگی بے آواز روتی رہی اور وہ خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا کہ اس کے آنسو بھی صاف کرتا رہا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، شاید اس رشتے میں شکووں اور گلوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کے بالکل سامنے نہیں آ رہی تھی، وجہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس رات کی اس جسارت کے بعد تو جیسے دل نے اپنے آپ کو کہیں پردوں میں چھپا لیا تھا۔
صبح اسے اٹھنے سے پہلے گھر سے غائب سیدھی یونیورسٹی چلی جاتی تھی اور شام واپس آتے ہی اپنے روم میں بند ہو جاتی تھی۔ کھانا اس کے صبح اٹھنے اور شام آفس سے واپس آنے سے پہلے ہی ٹیبل پر ملتا تھا اسے، جو بعد میں دادو سائیں خود اسے سرو کرتی تھی۔ اس رات اپنی اس اختیاری کو وہ خود بھی کتنی دیر سوچتا رہا، لیکن پھر یہ سوچ کر اگنور کر دیا کہ اس کا حق بنتا ہے، اور بہرام تو دل پر اس وقت سے حق جتانے کا عادی تھا جب وہ اس کی کچھ بھی نہیں تھی، اب تو وہ اس کی منکوحہ تھی۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اسے دادو سائیں کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ ان دنوں وہ منیر اور صغیر کو ڈھونڈنے میں بھی مصروف تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو اس کام پر لگایا ہوا تھا اور بہت جلد اس گھر کو چھوڑ کر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والا تھا، اور اسی بارے میں دادو سائیں سے بات کر رہا تھا جبکہ اسے دادو کی طبیعت خراب لگی۔ اس کے 2-3 بار پوچھنے پر وہ مسکرا کر ٹال گئی۔ پھر جب اس سے ان کی طبیعت زیادہ خراب لگی تو وہ خود کمرے میں انہیں چھوڑ کر آیا۔ دوائی وغیرہ تو دل پہلے ہی دے چکی تھی، جبکہ دادو سائیں اپنی طبیعت کو تھکاوٹ کہہ کر ٹال رہی تھی۔ بیٹا، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں جان کہاں ہے؟ بس 2 قدم اٹھاتی ہوں تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ طبیعت بالکل ٹھیک ہے میری، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بار بار پوچھنے پر وہ مسکرا کر مطمئن کرنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی دیر ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ جب دادو نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا، کیونکہ وہ انہیں آتے ہی بتا چکا تھا کہ صبح ایک میٹنگ کے سلسلے میں وہ شہر سے باہر جانے والا ہے اور صبح صبح ہی گھر سے نکلے گا، اور سفر کے لیے دادو سائی کا ماننا تھا کہ آرام کرنا ضروری ہے۔ اب رات کے 11:15 بجے وہ زبردستی اسے کمرے میں بھیج کر خود بھی آرام کرنے لگی، لیکن وہ ان کی طبیعت سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ان کے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، دادو سائیں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بالکل پریشان ہو گیا اور ان کی طرف بھاگا۔ ان کی سانسیں بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی اور تکلیف سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کی اس کنڈیشن پر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے اونچی آواز میں دل کو آواز دی۔ دل اپنے کمرے میں جا کر اپنی کوئی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر بھاگ کر باہر آئی۔ وہ اسے اس طرح سے پکار رہا تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہوا ہے۔ لیکن باہر آتے ہی دادو سائیں کو باہوں میں بھرے دیکھا۔ وہ باہر گاڑی کی طرف بھاگا تھا اور دل کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یقیناً وہ اسے گھر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دادی کی حالت دیکھ کر وہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگ کر آئی۔ وہ رات سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک یہ خبر کسی کو نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر تیزی کے ساتھ بھاگتے کبھی اندر جا رہے تھے، کبھی باہر آ رہے تھے۔ جب ایک ڈاکٹر نے آ کر انہیں بتایا کہ آپ کی دادی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، شاید ان کا بچنا ممکن نہ ہو، ڈاکٹر نے انہیں کوئی بھی امید نہ دلاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر پلیز بچا لیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ دل نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اللہ کے سامنے دعا مانگیں، دعا تو تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہم اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دل کو حوصلہ دیتے ہوئے واپس اندر چلا گیا، جبکہ دل بہرام کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ ایسی کنڈیشن میں خود کو اور اس کو سنبھالنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ دل کو حوصلہ دے کر وہ باہر آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے جانو سائیں کو انفارم کرنے کے لیے واجد کو فون کیا۔ اس کے پاس واجد کے علاوہ اور کسی کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے واجد کو دادی کی حالت بتائی تھی اور کہا تھا کہ جانو سائیں کو اس بارے میں بتائے، لیکن واجد نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اس کے بارے میں اتنا تو کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتی ہے اور نہ ہی اسے کبھی دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ اس سے سخت خفا ہے، اپنے اپنوں کی موت کا ذمہ دار وہ اسے سمجھتی ہے، اور اگر دادو سائیں کو کچھ ہو گیا تو شاید ان کی موت کا ذمہ دار بھی وہ اسے ہی سمجھے گی۔ فون بند کرنے کے بعد واجد نے نہ جانے کتنی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ابھی 2 دن پہلے کا ہی واقعہ تھا جب ایک طوطے نے ذرا سا جانو سائیں کو انگلی پر کاٹ لیا۔ گھر پر کتنا ہنگامہ ہوا تھا۔ وہ ہور 1000 منٹیں اور آنسو پر بھی نہ پگھلا اور طوطے کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بات پر وہ اتنا ہنگامہ کر سکتا تھا کہ اگر وہ جانو سائیں کو اس کی دادوں کی کنڈیشن بتا دے اور اگر ایسے میں جانو کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ اس کی جان نکال دے گا۔ اس نے دائم کو فون کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میٹنگ کی وجہ سے وہ موبائل اکثر سائلنٹ پر لگا دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے رابطہ نہ کر سکا، اور واجد نے بھی اس بارے میں جانو سائیں کو کچھ بھی نہ بتایا۔
اس پیاری سی لڑکی کے سامنے بیٹھا اس سے باتوں میں مصروف تھا، جو شرماتے ہوئے آہستہ آواز میں سے جواب دے رہی تھی۔ واقعی وہ پسند کے قابل تعریف تھی، سیدھی سادی، خاموش طبیعت کی، بالکل اس کی ماں کے جیسی۔ یاسم بھی پہلی بار اس طرح کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس لیے اس کنڈیشن میں کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس سے کوئی بھی سوال پوچھے تو جواب اس کی ماں کی طرف سے آتا ہے، جس پر وہ مسکرا کر رہ جاتا۔ ارے تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ نا فضا، اسے باہر لے کر جاؤ، گھر دکھاؤ۔ مصباح نے فضا کو مخاطب کیا۔ انہیں تو یاسم بہت زیادہ پسند آ رہا تھا، اب یاسم کو بھی فضا پسند آ جائے۔ نور، مجھے تو تمہارا بیٹا بہت پسند ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ رشتے کے لیے ہاں کر دے گا یا نہیں؟ مصباح اس کے پاس بیٹھ کے پوچھنے لگی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی مصباح، اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ اگر اسے فضا پسند آتی ہے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ فضا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کی خوشی کو پہلے اہمیت دوں گی، اس لیے تمہیں کوئی امید نہیں دیتی۔ نور نے مسکراتے ہوئے مصباح کا ہاتھ تھاما، جس پر مصباح نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یاسم واپس آ چکا تھا، جبکہ نور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ اسے فضا پسند آئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے فضا بیٹا، ہم اب چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جواب دیں گے، تم بھی آرام سے بیٹھ کر فضا سے پوچھ لینا، نور نے مصباح سے کہا۔ اس کے اس طرح سے جلدی جانے پر وہ اسے مسلسل اصرار کرتے ہوئے روک رہی تھی۔ ہمیں ضلع گھر جانا ہے، آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی یہ سالگرہ ہم سب اس کے ساتھ منائیں، نور نے اٹھتے ہوئے وجہ بتائی۔ تو مصباح نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا، دروازے تک وہ انہیں چھوڑنے کے لیے آئی، فضا بھی ساتھ ہی تھی۔ یاسم اس کی نظروں میں اس نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، اور اپنی ماں کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی وہ یہاں آنے سے پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ یاسم بیٹا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو ضلع کی طرف جا رہے تھے نا، نور نے اسے راستہ بدلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں، میں آپ کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، جس طرح سے آپ نے مجھے لڑکی دکھائی، مجھے لڑکی بہت پسند آئی۔ خیر وہ آپ کی پسند تھی، پسند کیسے نہ آتی؟ یاسم کے بات ادھوری چھوڑنے پر نور مسکرائی۔ لیکن اب میں آپ کو وہ لڑکی دکھانے جا رہا ہوں جو مجھے پسند ہے، یاسم کے مسکرا کر کہنے پر نور کے چہرے پر پریشانی آئی۔ یاسم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حیدر نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں بابا سائیں، اماں سائیں نے مجھے ایک لڑکی دکھائی جو مجھے بہت پسند آئی، تو سوچا کہ ایک لڑکی میں انہیں دکھا دوں، ہو سکتا ہے انہیں پسند آئے، آخر فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا تھا۔ میں آپ کو ایک لڑکی سے ملوانے جا رہا ہوں اماں سائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، بس ایک بار اسے مل لیں، میں نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، آپ جہاں کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ بعد میں یہ سوچ کر پچھتاؤں۔ اگر ایک بار میں آپ کو نشال سے ملوا لیتا تو شاید وہ میری بیوی ہوتی۔ آپ کے فیصلے کے آگے میری ساری خواہشیں، میری ساری تمنائیں بے مول ہیں، میں وہی کروں گا جو آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ایک بار نشال سے مل لیں، اس سے ملتے ہوئے آپ یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری پسند ہے، بلکہ آپ اس سے ملتے ہوئے یہ سوچیے گا کہ اگر یہ آپ کی پسند ہوتی تو کیا آپ کے معیار پر پوری اترتی؟ یاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ نور بالکل خاموش ہو چکی تھی، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر حیدر کو دیکھا اور پھر سارا سفر خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی چپ کو وہ بھی محسوس کر چکا تھا، لیکن کیا کرتا، یہاں صرف پسندیدگی کی بات نہیں تھی، وہ وانی کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کا بابا ہے۔ محبت کرنے والے تو ہارتے ہیں اور صدیوں سے ہارتے آئے ہیں، لیکن کسی باپ کو کسی بیٹی کے سامنے ہارتے نہیں دیکھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کے سامنے ہار جاتا؟ وہ کچھ دن پہلے ہی اس کے ساتھ بیٹھی ایک لسٹ بنوا رہی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ جب آپ میرے بابا بن جاؤ گے تو مجھے یہ بھی چیز چاہیے، وہ بھی چیز چاہیے۔ دل چاہا کہ اس کے لیے وہ سب کچھ لے آئے، لیکن وانی نے کہا کہ یہ سب کچھ وہ تب اس سے لے گی جب وہ اس کا باپ بن جائے گا۔ اب اس کے دل میں نشال کے شوہر بننے کی خواہش کم تھی، لیکن وہ وانی کا باپ بننا چاہتا تھا، اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ وہاں وہ نشال سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اسے وانی سے بے انتہا عشق تھا۔ وانی بیٹا کیوں کپڑے نکال رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ وانی اس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، باہر پھینک رہی تھی، اسے کوئی بھی کپڑا پسند نہیں آ رہا تھا، بس اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نشال نے پہلے والے تیار کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ مہمان آپ سے ملنے آنے والے ہیں، مجھ سے نہیں، پہلے آپ تیار ہو جائیں۔ نشال کو پکا یقین تھا کہ ضرور اس کے اسکول کے کوئی دوست آنے والے ہیں اور ان کے آتے ہی نشال کا سارا دن کچن میں گزرے گا۔
اس میں وانی میڈم کی یہ خواہش تھی کہ وہ کوئی نئے کپڑے پہن کر بیٹھے تاکہ اس کے دوستوں پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ کچھ دن پہلے بھی وہ اپنے دوستوں کو ان کے والدہ کے ساتھ گھر لائی تھی۔ کافی اچھے لوگ تھے، اسے بھی اچھے لگے، اور سب سے اہم بات، گھر کے کچھ فاصلے پر ہی وہ لوگ رہتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہی لوگ ہیں واپس اس کے گھر آنے والے ہیں۔ وانی کے بار بار ضد کرنے پر اس نے مجبور ہو کر دوسرے کپڑے پہنے تاکہ اس کی فرینڈز اسے دیکھ کر اچھا محسوس کریں۔ وانی کو تو خود بھی تیار ہونے کا بہت شوق تھا، اسے تیار ہونے کا بول کر وہ خود بھی تیار ہونے لگی، جبکہ اس کی تیاریاں دیکھ کر نشال ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ یہ بھی نہیں اچھا، یہ بھی نہیں اچھا، اور پھر آخر اینڈ پر اسے کچھ نہ کچھ پسند آ ہی گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کی دادی کو بچا نہیں پائے۔ شاید اللہ نے اتنی ہی زندگی لکھی تھی، ڈاکٹر مایوسی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ دل اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سب کرنے کے باوجود بھی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ان کا آخری سہارا ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ آج وہ صحیح معنوں میں یتیم ہو چکے تھے۔ وہ دل کو جتنا سنبھالنے کی کوشش کرتا اتنی ہی وہ بکھرتی جا رہی تھی۔ بکھر تو وہ بھی چکا تھا اپنی دادی سائیں کی لاش کو دیکھ کر۔ ابھی کل رات تو وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، اسے کھانا کھلا رہی تھی، اور اب اچانک اور انہیں وہ چھوڑ کر چلی گئی، ہمیشہ کے لیے انہیں روتا چھوڑ کر چلی گئی۔ مہمان آ گئے۔ گھر کی گھنٹی بجتے ہی وانی چلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ نشال مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً وانی کے دوست آئے ہیں، لیکن سامنے ہی ایک عورت اور مرد کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ کون تھے وہ بالکل نہیں جانتی تھی، اور اچانک اس کے گھر میں کیوں آئے تھے یہ بھی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ نور اور حیدر وانی کو پہچان چکے تھے، یہ بچی یاسم کے ساتھ شادی پر آئی تھی۔ جبکہ وانی ان دونوں کو سلام کرتی یاسم کی طرف بھاگ گئی جو گاڑی کھڑی کر کے واپس آ رہا تھا۔ دوست، آپ نے جو کہا تھا میں نے کر دیا۔ اگر آپ کی ماما کو میری ماما پسند آئیں تو پھر آپ میرے بابا بن جاؤ گے نا؟ وہ اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتی خوشی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ یاسم نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور اس کے گالوں کو چوما۔ اماں سائیں پلیز میری ماما کے لیے یس کر دیجیے گا۔ میری ماما بہت اچھی ہیں اور بہت ہی یمی یمی کھانے بھی بناتی ہیں اور بہت اچھی اچھی سٹوریز بھی سناتی ہیں۔ اور نور کو لالچ دیتے ہوئے وہ بولی۔ اتنے دنوں کے بعد اس بچے کو دیکھ کر جہاں نور کو اچھا لگ رہا تھا وہیں یاسم کو دیکھ کر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کیا اس بچے کی ماں کو دکھانے کے لیے یہاں لایا ہے؟ کیا وہ اس کی ماں کو پسند کر چکا ہے اپنے لیے؟ یہ بچی کیا کہہ رہی تھی؟ نور کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب تو یاسم نے کہا تھا کہ یہ اس کے دوست کی بیٹی ہے، تو کیا وہ دوست نشال تھی؟ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا تو خود بھی حیرانگی کی کیفیت میں تھی، لیکن اسے حیرانگی اور حیدر کو دیکھ کر نہیں بلکہ یاسم کے والدین کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ تو وہ کیا اتنا آگے بڑھ گیا کہ اپنے والدین کو اس کے گھر لے آیا؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ وہ تو یہ سب کچھ یاسم کی وقت گزاری سمجھ رہی تھی، لیکن اب وہ خود بھی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اماں سائیں، یہ نشال ہے اور یہ وانی ہے، اس سے تو آپ پہلے مل چکی ہیں۔ وانی کی پیدائش سے پہلے ہی نشال کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی، جیسا آپ بہتر سمجھیں، یاسم کہتے ہوئے فیصلہ کا حق اسے دے گیا تھا۔ جبکہ نور اور حیدر اس کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور آہستہ سے قدم اٹھاتے نشال کے پاس آئی۔ میں جانتی تھی میرے بیٹے کی پسند لاکھوں میں ایک ہو، کہ اللہ تمہیں ہر خوش نصیب کرے، نور نے کہتے ہوئے اس کے پیشانی چومی اور بنا اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر اسے پہنانے لگی۔ آنٹی جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری بات سنیں، نشال نے کچھ بولنا چاہا۔ نشال، میری امی کو بیچ میں مخالفت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، تمہیں جو بھی کہنا ہے بعد میں کہنا، میں سکون سے سنوں گا۔ یاسم نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے یقین تھا وہ نور اور حیدر کے سامنے بدتمیزی تو ہرگز نہیں کرے گی، جبکہ اسے انتہائی سخت نظروں سے گھورتے ہوئے وارن ضرور کر رہی تھی۔ اچھا بابا، میں سمجھ سکتا ہوں اچانک میں اپنے والدین کو لے آیا اس لیے ناراض ہو رہی ہو نا۔ اچھا بابا سوری، میری اماں سائیں میری شادی کروا رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا اور انہیں یہاں لے آیا۔ اب تم سے شادی کا وعدہ کیا ہے تو توڑ تھوڑی نہ سکتا ہوں، بس تم میری اماں سائیں کو پسند آ گئی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں اماں سائیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ بہو پسند ہے نا آپ کو؟ وہ نور کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ جب نور نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا،
نشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں پا رہی، اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کر پا رہی، لیکن وہ ان لوگوں کو اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو بولنا ہی تھا، وہ اس طرح سے خاموش رہ کر ان لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حیدر اس کے قریب آیا۔ تو بیٹا تیاری کر لو، بہت جلد ہم نکاح کی رسم ادا کرنے آئیں گے، اور نکاح کے بعد باقی ساری رسمیں ہمارے گھر ہوں گی۔ جیسا کہ یاسم نے بتایا کہ تمہارا بھی یہاں کوئی نہیں ہے، تو ایک بار ہمارا خاندان دیکھنا، خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرو گی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا مطلب میری ماما کے لیے یس، وانی نے خوشی سے نعرہ لگایا، جس پر یاسم کے ساتھ ساتھ نور اور حیدر بھی مسکرائے۔ دیکھیں انکل آنٹی، ایک منٹ میری بات سنیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ نشال نے کچھ کہنا چاہا جب حیدر کا فون بجا۔ بہرام انہیں بہت کم فون کرتا تھا، جبکہ اس کے اچانک فون بجنے پر نشال خاموش ہو گئی تھی۔ بہرام بیٹا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیدر کے الفاظ نے نور اور یاسم کو پریشان کر دیا۔ نازیہ ممانی سائنس دنیا میں نہیں رہی، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں ابھی واپس چلنا ہوگا، حیدر نے کہا، جبکہ نور کی آنکھیں باقاعدہ نم ہو چکی تھی جب یاسم نے انہیں تھام لیا۔ یاسم بیٹا جلدی سے گاڑی نکالو۔ نشال بیٹا ہم دوبارہ آئیں گے، انہوں نے نشال کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ لوگ اتنے پریشان اور افسردہ ہو چکے تھے۔ نشال کچھ بول نہیں پائی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو جانو سائیں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ جانو نے ایک نظر اسے کمرے میں مسکرا کر دیکھا، لیکن وہ بدلے میں مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کی پریشانی کو نوٹ کرتے ہوئے اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ کیا بات ہے شاہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی، جبکہ دائم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات وہ اسے کیسے بتائے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی واجد نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ جانو سائیں کی دادی اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ وہ فوراً ہی گھر آ گیا تاکہ جانو سائیں کو ان کا آخری دیدار کروا سکے۔ جانو سائیں اس کے قریب بیٹھی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے کچھ چھپا رہا تھا یا کسی بات کو لے کر وہ زیادہ پریشان تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنے پریشان کیوں ہیں، پلیز مجھے بتائیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی کو حل کر سکوں، لیکن حل کر سکوں، لیکن اگر آپ مجھے بتائیں گے تو آپ پرسکون محسوس کریں گے، ایسا میری دادو سائیں کہتی ہیں۔ جانو اسے سمجھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اب وہ تم سے کبھی کچھ نہیں کہیں گی جانے شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کیسے شروع کرے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جانو کو واقعی سمجھ نہیں آیا تھا۔ جانو پلیز میری بات کو آرام اور سکون سے سننا، تھوڑا حوصلہ رکھنا۔ دیکھو جانو، یہ دنیا عارضی ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، آج نہیں تو کل ہم سب لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں دائم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز صاف صاف بتائیں آخر ہوا کیا ہے؟ وہ الجھے ہوئے بولی۔ جانو تمہاری دادی اب اس دنیا میں نہیں رہی، کل رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہو چکی ہے، اور میں اس وقت گھر میں تمہیں وہاں لے جانے آیا تھا۔ شاہ سنبھل کر بولا، جبکہ جانو اس خبر پر سنبھل بھی نہ سکی۔ اس نے پہلے اس کے رونے میں شدت آئی۔ شاہ نے اسے اپنے سینے میں بیچ لیا اور وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ نے اسے رونے سے روکا نہیں تھا، کیسے روکتا، اپنوں کی موت پر تو وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ یہ دکھ تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا، جب کوئی اپنا خود سے دور چلا جاتا ہے تب کیسا لگتا ہے۔ اسے وہ اپنے سینے سے لگائے وہ ایسے ہی باہر لے گیا۔ وہ دوبارہ کبھی بھی بہرام کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت اور حالات ہی ایسے تھے، اسے اسی کے گھر جانا پڑ رہا تھا۔ جازم کو جیسے ہی یہ خبر ملی تھی وہ بھاگتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ان کے خاندان میں اب بس وہی بزرگ رہتی تھی جو ان کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تائشہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اس سے اس کی ماں چھن گئی، بس وہی تو حوصلہ تھی اس کا، وہی تو اپنی تھی۔ کس نے سوچا تھا کہ وہ یوں اچانک ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی؟ احمد شاہ کل ہی فلائٹ سے پاکستان آ رہے تھے۔ زمل کے بار بار جانو سائیں کا نام لینے پر بہرام انہیں سب حقیقت بتانے پر مجبور ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ چھپانے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دائم جانو کو یہاں آنے بھی دے گا یا نہیں، نہ جانے اسے پتہ بھی چلے گا کہ نہیں۔ اس کی دادو سائیں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن پھر بھی اس نے سب کو یہ بات بتا دی تھی کہ جانو سائیں لندن میں نہیں بلکہ دائم شاہ سوری کے ساتھ ہے، اور اب وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ یہ جاننے کے بعد سب شاکڈ ہوئے تھے،
لیکن یہ گلے اور شکوے کا تو وقت نہیں تھا۔ حقیقت کو جاننے کے بعد سب لوگ خاموش ہی تھے، لیکن تائشہ نے کہا تھا کہ جانو سائیں کو حق ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی دادی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ واجد کو تو وہ اسی وقت فون کر کے بتا چکا تھا، پتہ نہیں اس نے جانو کو بتایا بھی ہوگا یا نہیں۔ تقریباً سارا خاندان پہنچ چکا تھا۔ زرش سب کو سنبھالتے ہوئے اچھی بہو کا فرض نبھا رہی تھی۔ ہر کسی کی آنکھیں نم تھیں، اس وقت پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آ چکی تھی، جسے وہ خوشی اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ دائم جانو سائیں کو لے کر آیا تھا۔ بہرام جو سب کے سامنے حوصلہ باندھے ہوئے تھا، جانو سائیں سے گلے ملتے ہوئے وہ بھی رو دیا، جبکہ اس وقت جانو بھی کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ میت کو اٹھایا گیا تو دل اور جانو ایک دوسرے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یتیم بے سہارا شاید انہی جیسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس ہوتا تو سب کچھ ہے لیکن شفقت سے بھرپور سائے نہیں ہوتے۔ ان کی اچانک موت کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، لیکن یہ تو اس دنیا کا ایک نظام ہے جسے سب نے قبول کرنا تھا۔ اپنوں کی کمی پوری نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے۔ آج نہیں تو کل ان سب کو بھی صبر آ جانا تھا، لیکن اس بات سے وہ سب واقف تھے کہ دادو سائیں کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں، ان کی باتیں، ان کی کہانیاں آج پہلے دن کی طرح دل اور دماغ کے کونوں میں محفوظ تھی اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ جانو ایک ہفتے سے یہیں تھی، کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں بالکل خاموش تھے۔ دائم بھی پاس والے ہوٹل میں رہتا تھا۔ جانو کے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی وہ اس گھر میں نہیں ٹھہرا۔ احمد شاہ اسے ملنے اس کے ہوٹل گئے تھے۔ جانو سائیں کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ بھی بہت پریشان تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ وہ جانو سائیں کا بہت خیال رکھے، ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ جانو سے دور تو ویسے بھی نہیں رہ سکتا تھا، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ احمد شاہ کو اس سے بہت سارے شکوے تھے، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اس وقت سب لوگ پریشان تھے۔ بہرام نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ کل جانو اور دائم واپس جا رہے تھے۔ بہرام نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ اس نے احمد شاہ کو بھی یہی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ بہرام نے کیا ہے، جبکہ وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ بہرام کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ جس طرح سے دائم بے قصور ہے، جانو سائیں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے بے گناہ سمجھے اور کس سے گنہگار سمجھے۔ اپنے بھائی کو دیکھتے ہی وہ اسے بے گناہ لگتا تھا تو دائم کا کیا کرتی، جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا چکا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ دل نے بھی سمجھانے کی کوشش کی بہت، لیکن جانو سائیں کا بس یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے بہرام آپ کے لیے بے گناہ ہے، اس طرح سے دائم میرے لیے بے گناہ ہے، اور اب وہ شخص میری زندگی میں بہت اہم ہے، میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ بہرام نے اس سے بار بار بات کرنے کی کوشش، جس پر جانو سائیں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو گناہ گار کو میرے سامنے لائیں، میں اپنے والدین کے قاتل کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر دائم اور بہرام دونوں بے گناہ ہیں تو یقیناً قاتل کوئی تیسرا ہے۔ جب وہ تیسرا اس کے سامنے آئے گا تبھی وہ بہرام پر یقین کرے گی۔ بہرام جانتا تھا وہ اسے کبھی بھی گنہگار نہیں سمجھے گی، وہ اپنے بھائی سے کبھی اتنی نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ بہرام نے اسے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ اصل قاتل کو ڈھونڈ کر اس کے سامنے لائے گا اور پھر اسے دائم کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس واپس آنا ہوگا، جس پر جانو نے بس اتنا کہا تھا کہ اس بات کا فیصلہ وہ خود کرے گی، اور پھر جانو واپس چلی گئی۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اب صرف اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کا جان شاہ کہہ کر پکارنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے نخرے اٹھانا، ہر بات ماننا۔ اب شاید ان سب چیزوں کی اسے عادت ہو گئی تھی اور ان کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اور پچھلے 2 ہفتوں میں بہرام مسلسل دل کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انہیں یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے، لیکن اس بات کو مان ہی نہیں رہی تھی۔ پچھلی رات ہی وہ احمد شاہ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آیا تو دل کو صوفے پہ سوتے دیکھا۔ آج کل تو وہ بات بات پر اس سے ناراض ہو جاتی تھی، اس لیے بہرام نے اسے بنا اٹھائے اس پر کمبل ڈال دیا اور پھر خود بھی وہیں تھوڑے فاصلے پر ساری رات بیٹھا رہا۔ پچھلے دنوں دل کو بہت سخت بخار بھی رہا تھا، اور اب جب سے وہ ٹھیک ہوئی تھی اور وہ اسے مسلسل دوسرے گھر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور آج اس نے اسی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے ہر قیمت پر لے جائے گا۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، زبردستی ہی صحیح۔ دل، تمہارا سارا سامان میں نے پیک کر دیا ہے، باقی سب کچھ میں بعد میں دیکھ لوں گا، میں اسے گاڑی میں رکھ کے آتا ہوں۔ وہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے گاڑی میں اس کا سامان رکھنے چلا گیا۔ واپس آیا تو دل کی ضد اب بھی برقرار تھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ وہ بے دردی سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اسے دیکھ کر منت بھرے انداز میں بولی، دل میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہاں تمہیں اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، پلیز میرے ساتھ چلو۔ بہرام نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی اور اس کے آنسوں پر ایک بار پھر سے تڑپ اٹھا وہ
تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں ہر بار تمہارے ساتھ زبردستی کروں؟ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ اس کی التجا اور منتیں اگنور کرتے ہوئے زبردستی اپنے باہوں میں اسے اٹھائے ہوئے باہر لے گیا۔ بہرام مقدم شاہ، میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں ورنہ میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے سینے پر لگاتار مکے وار کر رہی تھی، اس سے رہائی چاہتی تھی، جبکہ بہرام کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے باہر آتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ایک جیسا ہے دل، وہ میری بھی عزیز جان تھی، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرنا نہیں جاتا میری جان، وہ اسے گاڑی میں زبردستی بٹھاتا ہوا کہنے لگا۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لے کر خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی چلانے لگا، جبکہ دل ہر طرح کی مزاحمت اس کی بیکار ہوتی جا رہی تھی اور وہ دل دیکھ کر اپنا چہرہ غصے سے پھیر گئی تھی۔